वेलकम बैक। बात हो रही है बच्चों की तरबियत पर और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। उन्होंने बताया कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। आप उनको समझें, उनसे गुफ्तगू करें और उनकी प्रॉब्लम का हल जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उनको डांटें, उन पर कुछ इन्फोर्स कर दें। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि बच्चों पे हमने रौब डालना है और उनको जो है एक राह रास्त पे चलाने के लिए जो है सख्ती बहुत ज़रूरी है। तो कितनी सख्ती ज़रूरी है? क्या वाकई सख्ती करनी चाहिए बच्चों पे? जी देखिए, ये ना एक माशरती अंडरस्टैंडिंग है कि जो शख्स सख्ती करता है ना तो उसका काम हो जाता है। हो जाता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की ना, अच्छा। कि जैसे आप दफ्तर में एक साहब है ना, एक बड़े नरम से साहब हैं, बड़े पोलाइटली सबको केयर करते हैं। एक बॉस हैं जो जब आते हैं तो सबका सांस खुश्क हो जाता है और सारे कहते हैं सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, तो सब सीधी तरह हो जाते हैं, कोई ऐसा गलती ही नहीं होता करता। है। और ये एक बात समझ में आ जाती है कि यार जो सख्ती करेगा ना तो वो ठीक आदमी है। जो सख्ती करेगा तो लोग सारे काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली, और पूरे माशरे में, पूरे जब से ये दुनिया बनी है, सख्ती को सुधार के लिए एक टूल के तौर पर यूज़ किया गया है। किया गया। देखें ना, अभी तो मुआशरा बहुत मुहज़्ज़ब है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें मुआशरे की, तो किसी को कत्ल कर देना, किसी को सज़ाएं दे देना, ये तो कोई ऐसी बात, आम बात नहीं थी। अब आप देखिए, यानी ये तो बिल्कुल आम बात थी। आप देखिए कि पुराने, आप जो जब किंगडम्स हुआ करते थे तो बादशाह को जब दिल में आया था, जिसको मर्जी जिंदान खाने में डाल दिया, जिसको मर्जी जो है उसकी आंखें निकाल ली, जिसको कानों के अंदर सीसा पिघला के डाल दिया, और इस तरह की सजाएं वगैरह। और इसलिए लोगों को डेटरेंट होता था कि उन्होंने जुर्म नहीं करना, और कहा जाता था कि सख्ती के ज़रिए से हम माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिन इलाक जहां भी सजाएं ज़्यादा हुई हैं, क्या जुर्म कम हो गया है? जुर्म तो कम नहीं हुआ। जहां जहां किसी की कैपिटल पनिशमेंट है, सर का काट देना, लेकिन जुर्म तो माशरे में कम नहीं हुआ। जुर्म तो वैसे ही होना शुरू हो गया। बढ़ रहा है। तो सख्ती एक हद तक, डिसिप्लिन की हद तक तो अमल करती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप सख्ती करने के जरिए से लॉन्ग टर्म अचीव कर लेंगे, तो ये बिल्कुल तजुर्बात ने बताया है कि ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव बात है। अच्छा, हो सकता है कि हम औलाद के अलावा बाकी के सिलसिले को एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करें, लेकिन औलाद की तरबियत के अंदर सख्ती इस हद तक कि घर का हर शख्स कानून पर अमल करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा जब भी सख्ती होगी, बज़ाहिर आपको लग भी जाए कि आपके बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपको ये लगे भी कि ये बच्चा तो हमारे सामने जो है वो, अब्बू आते हैं तो जूती खुद उठा के हमारे सामने रखता है और ये तो ये करता है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, सख्ती की एक कीमत है। जितनी जितनी आप सख्ती बढ़ाते जाते हैं, एक चीज़ कम होने शुरू हो जाती है, वो क्या और चीज़? इत्तेफाक से वही चीज़ बच्चों की तरबियत के लिए सबसे वाइटल है। अब आपके जहन में आया ना वो क्या चीज़, और हमारे देखने वालों के जहन में भी आया वो क्या चीज़। वो चीज़ है बच्चे के साथ आपका रिलेशन। ओके। जितनी जितनी आपकी सख्ती बढ़ती जाएगी, उतना उतना बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप वीक होता जाएगा। और ये बात याद रखिए, बच्चे अच्छे ग्रूम होंगे, अच्छे तरबियत याफ्ता होंगे जब पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप मोहब्बत वाला होगा। अगर उन बच्चों का रिलेशनशिप पेरेंट के साथ उसी तरह का हो जिस तरह का एक थाने में मुजरिम और थानेदार का होता है, और एक थानेदार के आने की वजह से जिस तरह मुजरिम सीधे होकर खड़े हो जाते हैं, अगर बच्चे का रिलेशनशिप भी थानेदार और मुजरिम वाला होगा, तो आप उस बच्चे को ताबेदार बच्चा बना सकते हैं, डरपोक बच्चा बना सकते हैं, मगर उस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होने वाला, साहिबुर राय और आपसे आगे बढ़ने वाला, पेरेंट से आगे बढ़ने वाला, जो कि हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है। कोई शख्स कभी भी किसी और की तरक्की को देखकर, अनलेस एंड अनटिल वो उसका बहुत ज्यादा तरबियत हुई हो, वो किसी की तरक्की को देखकर इतना खुश नहीं होता सिवाय अपनी औलाद के। उसका दिल चाहेगा कि मेरी औलाद उससे बढ़ जाए। लिहाजा सख्ती के बारे में मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हो सकता है कि आप मेरी बात को एग्जेजरेशन समझें, कि सख्ती से, डिसिप्लिन होने से फर्क पड़ता है, सख्ती से तो नुकसान होता है। सख्ती का अगर कोई रोल है बच्चों की तरबियत में, तो वो ये इतना ही है कि उसके जरिए से हम अपने बच्चों को खराब करते हैं।
لیکن ڈسپلن اور سختی کو آپس میں ضرور گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے. ڈسپلن اور بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصول ہے جس پر سب گھر والے عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سختی سے آپ اپنے بچے سے اپنا ریلیشن شپ چھوڑ دیں گے. اور آپ یاد رکھیے جب بچے سے آپ کا ریلیشن شپ ویک ہوگا نا, اور بچہ, اور آپ گھر میں فائنینشیل پاور آپ کی ہے, پیسے تو ابا جی سے لینے ہیں, روٹی تو امی نے پکا کے دینی ہے, اور بچہ ابھی اتنا اس کا آزاد نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے اکیلے کر سکے, تو وہ محتاج ہے, اور آپ اس کے ساتھ سختی کر رہے ہیں, تو بچہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ سیکھ جائے گا کہ وہ ویسے بیہیو کرنے کی کوشش کرے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن وہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا, چھپائے گا آپ سے, آپ سے چوری کرنی شروع ہو جائے گا. جب اس نے سگریٹ پی اور آپ نے اس کے ساتھ سختی کی تو اس بات کا کم امکان ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑے گا, اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا, حالانکہ وہ سگریٹ پیتا ہو. اس کی جیب میں ہر وقت الائچیاں ہوں گی, اس کی جیب میں ہر چیز سونف ہوگی, تاکہ جب وہ گھر آئے گا تو وہ تھوڑا کہ ابو جی مجھے سونف بڑی اچھی لگتی ہے, وہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ بازی آپ کے ساتھ کر لے گا. تو لہٰذا آپ کے سوال کا اسٹریٹ اوے جواب یہ ہے, اور میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں ضرور ڈسپلن رہیں, اور ڈسپلن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جس پر آپ خود عمل کرتے ہیں. لیکن آپ جس پر خود عمل کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی آپ اسی پہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا, تو بچے اس کو قبول کر لیں گے بڑے آرام سے. اور دوسرا, پلیز آپ یاد رکھیے, اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ آپ نہیں ہے, آپ کا بچہ آپ کے دور سے 25-30 سال بعد میں پیدا ہوا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بہت بڑا, ویسے تو ہمارے بڑوں کی ساری باتیں بہت بڑی ہیں, مگر میں تو جب بچوں کی ٹریننگ کے سلسلے میں ان کی یہ بات سنتا ہوں تو میرے ذہن میں اتنی ان کی عزت احترام اور ان کا جو درجہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, اور ان کی وزڈم. آپ نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت اپنے جیسی مت کرو, اچھا, کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. لہٰذا بچوں کو یہ مثالیں دینا شروع, ہم تو اپنے تمہارے دادا کے سامنے بالکل نہیں ایسے کرتے تھے, تم کبھی دیکھتے ہم تو سائیکل پہ اسکول جایا کرتے تھے, ہم تو سارا دن یہ کیا کرتے تھے, تو ہم تو بھائی وہ آپ سائیکل پہ جاتے تھے نا, تو میں نہیں جاتا. یہ بہت کامن بچہ یہ سوچتا ہے نا کہ آپ جاتے تھے تو میرے پاس تو گاڑی ہے, میں تو گاڑی پہ جاؤں گا, میں کیوں سائیکل پہ جاؤں. ٹھیک ہے نا, تو میں یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے حیرانی ہوئی ہے آپ کی بات سن کے کہ یہ بچوں کو بات کرتے ہم دیکھ رہے ہیں, سنتے ہیں, یہ بات وہ کرتے ہیں. اور یہ حضرت علی نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے جیسی مت کرو, کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہر زمانے کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے, تو اصول ایک ہی ہیں, بنیادی ایتھکس اینڈ مورالٹی ایک ہی ہے, لیکن ہر معاشرے کی ویلیو سسٹم تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں اس طرح کی ریجیڈیٹی کہ ہمارے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا, تو بھئی اب وہ زمانہ نہیں ہے, تو آپ کو بچوں کو ایک ڈسپلن کے ساتھ, ایک اصول کے ساتھ تو رکھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو اتنی آزادی ضرور دینی ہے جس کے اندر ایک رینج میں رہتے ہوئے اپنے حساب سے سانس لے سکیں اور اپنے لیے نئے راستے تلاش کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ماں باپ کا اور بچے کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے ان کے درمیان میں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں. میری ٹیچر نے مجھے بتائی کہ وہ گھر گئے, ان کی چھوٹی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پانی دو, اس نے پانی نہیں دیا, وہ کارٹون دیکھتی رہی, تو اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں کو منع کیا کہ نہیں ڈانٹو, شاید اس کو ہم سے اتنا پیار نہیں مل رہا جتنا کارٹون سے مل رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا, لیکن یہ آپ کیا پیرنٹس کو کوئی پیغام دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ مضبوط کریں؟ جی بالکل یہی پیغام ہے جو ہم نے ساری باتیں کہی ہیں, یہ اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیں اور اس کو بار بار سنیں, اور یہی بات میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو لوز مت کریں. بعض اوقات نا آپ ایک بچے کو اچھا بچہ بنانے کے چکر میں نا آپ اس کا اپنے ساتھ تعلق جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں. اور یہ جب انشاءاللہ ہم آئیں گے نا, میرا خیال ایک پروگرام آپ نے پلان کیا ہوا ہے جس میں کہ بچوں کے کیریئر کے سلسلے میں کیا کرنا ہے. جی بالکل, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں میڈیکل کالج میں پرنسپل تھا, اور میں بہت عرصہ جو نیا فرسٹ ایئر کا بیچ آتا ہے جو کہ ہزار نمبر لے کے بچے آتے ہیں اور وہ جو بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, میں فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں اس کا. تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک پائپ ہے, اس پائپ کے اندر سے آپ گزریں گے تو پرلی طرف آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا مثال کے طور پر. تو اب آپ نے مروڑ توڑ کے اپنے اس بچے کو اس پائپ سے نکالنا ضروری ہے, لیکن جو بچہ وہ نکلے گا اندر سے, وہ بیچارے کا کیا حشر ہوا ہوگا. یہ میں نے ایک ایگزیجریٹڈ مثال دی ہے آپ کو. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ ایک خود رو پودا ہے, ٹھیک ہے. آپ تھے گلاب کا پھول, آپ کا بچہ ہے چنبیلی کا پھول.
اس کو آپ گلاب کا پھول بنانے کی کوشش مت کیجیے, آپ اس کو چنبیلی کا پھول ہی بننے دیں. اس کا کھلنا اور اس کی جو نشو و نما ہے وہ چنبیلی کا پھول بننے میں ہے. اگر آپ اس کو زبردستی گلاب کا پھول بنیں گے تو پتہ کیا ہوگا, گلاب کا پھول تو خیر وہ بالکل نہیں بن سکتا, لیکن ایک اور بڑی خطرناک بات ہوگی کہ وہ بیچارہ چنبیلی کا پھول بھی نہیں بن سکے, نہیں بن سکتا. جس کے بننے کے لیے وہ پیدا ہوا تھا وہ بھی نہیں بن اس کی سکتا, اپنی ایبلٹیز ختم ہو جائیں گی, وہ بھی نہیں بن سکے گا. تو اس لیے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بچے کو اپنے خوابوں کے بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. اور میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں, ہمارے پاس جب میڈیکل کالج میں بچے آتے ہیں نا, تقریباً 300 بچے ایک سرکاری میڈیکل کالج میں داخل ہوتے ہیں, اور میں نے یہ ہر دفعہ ایکسرسائز کی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی بتائیے اب ڈاکٹر کیوں بنے, اور ڈریے گا مت, ہم بڑے فرینک ماحول میں ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا تسلی دے کے. آپ یقین کیجئے 35 سے 40% بچے, خاص طور پر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, جو کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, میں تو میری امی نے کہا تھا ڈاکٹر بننا. اور بعض دفعہ میں جب ان ڈیپتھ جاتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ امی نے آخر کیوں زور لگایا, تو پتہ لگتا ہے جب تمہارے ماموں کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی تو تم کیوں نہیں ڈاکٹر بن سکتے. تو بنیادی طور پر آپ کی اپنی ایک خواہشات ہیں نا. ڈاکٹر, میں خود ڈاکٹر ہوں, میرے بچے ڈاکٹر ہیں, میری بہو ڈاکٹر ہے, میرا داماد ڈاکٹر ہے. مطلب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر بننا بری بات ہے یا کچھ بھی کرنا بری بات ہے, لیکن اگر کوئی بننا چاہے تو, اگر ایک شخص جو ہے اپنے ہنر کو ایز این آرٹسٹ کرنا چاہتا ہے, ایک اپنے ہنر کو ایک بزنس میں ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, ایک اپنے ہنر کو اس میں کاشتکاری میں دکھانا چاہتا ہے یا کسی اور شعبے میں دکھانا چاہتا ہے, تو آپ کیوں اپنی خواہشات, اور اس کو آپ ڈسپلن کہتے ہیں, آپ اس کو اچھی تربیت کہتے ہیں, اور آپ اس پر ایک تمغہ لینا چاہتے ہیں. میرے 4 بچے تھے, چاروں بچوں کو میں نے نا, تو آپ دیکھیں میں سارا دن جاگتی تھی, سارا دن میں ان کو پڑھاتی تھی یا پڑھاتا تھا, میں خود ٹیوشن چھوڑنے جاتا تھا, لے کے دیکھیں میں نے چاروں کو ڈاکٹر بنا دیا. ڈاکٹر صاحب ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کی جو اپنی وش ہوتی ہے وہ جو خود نہیں بن پائے ہوتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بن جائے, ہم ان کو ویسے دیکھیں. لیکن ہم نے ایک الگ سے پروگرام سوچا ہے, نیکسٹ پروگرام ہم اسی پر کریں گے سارا کا سارا. آپ نے اسی آج کے پروگرام میں بتایا کہ ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھائی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. تو جب بچوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی یا دوسروں کے بچوں کے ساتھ, جو موسٹلی ہم کرتے ہیں, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت ہی برا رویہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب ہم سبلنگ رائیولری کو ڈسکس کریں گے کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ گھر میں 5-6 بچے ہوں تو وہ سارے بچے جو ہیں ایک طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں سے ایک فیکٹر جو ہے وہ ان کا آپس میں کمپیئر کرنا بھی ہے. تو آپ کمپیئر کریں نا, بالکل کریں. کمپیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی تمہارے یار نمبر بہت زبردست آئے, اچھے نمبر آئے نا, تو اس دفعہ نمبر آئے, تو چھوٹے بھائی کے نمبر تو اچھے نہیں آئے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے نا ہر روز رات کو دادا ابو کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہر شخص کی خوبیاں مختلف ہیں نا, مختلف ہیں. بھئی ایک بچے کے نمبر نہیں آ رہے صحیح, لیکن ہو سکتا ہے کسی اور لائف سکل میں وہ اس سے بہتر ہو یار. لیکن میں نے ایک نوٹ کیا ہے کہ یہ صحت کے معاملے میں نا یہ چھوٹا بڑا زبردست ہے, جنک فوڈ نہیں کھاتا بالکل, اور جم جاتا ہے ہمیشہ, ایکسرسائز بہت کرتا ہے. تو باقی یہ کہ میں اسے بلکہ تم بھائی کو گائیڈ کرنا, تھوڑی سی یہ نمبر وغیرہ اس کے بھی ذرا بہتر آئیں, اور تم یار ذرا بڑے بھائی کو بتانا یہ سارا دن پڑھتا ہی رہتا ہے تو یہ اپنی ایکسرسائز کرتا نہیں, دیکھو یہ کتنا کمزور سا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بھئی آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کے نمبر آئے, لیکن دوسرے کو اپریشیٹ کیا کہ نمبر تمہارے نہیں آئے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ تم باقی چیزوں پر تو بالکل ٹھیک ہو. آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیے, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے کراچی میں ایک دوست ہیں سلمان صدیقی صاحب, وہ پیرنٹنگ پر بہت ورک شاپس کرتے ہیں, اور یہ میں نے ان سے سیکھا ہے, ان سے سنا ہے اور پھر میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے, انہوں نے ایک دفعہ بات کی جو میرے دل کو بڑی لگی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہنے لگے کہ ایک بچہ ہے, وہ بچہ آتا ہے, کتابیں اٹھاتا ہے, پڑھنے لگ جاتا ہے, پھر پڑھتا رہتا ہے, پھر ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اس کے نمبر بہت آتے ہیں. ایک اور بچہ ہے, وہ گھر آ کے سب سے پہلے پوچھتا ہے امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, امی اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ سبزی کاٹ دوں, تھوڑی سی آپ کی مدد کر دوں, آپ تھک گئی ہیں تو آپ بیٹھیں, چائے میں بنا دوں گا, لیکن رکیے میں ذرا دادا ابو کے پاؤں دباؤں, دادا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور ابو آپ نے دوائی کھائی ہے کہ نہیں دوائی کھائی. اور جو ملازم ہے, ملازم کو کہتا ہے چچا آپ کا کیا حال ہے, آپ کے ٹھیک ہے, آپ کی امی بیمار تھیں تو آپ کی وہ مجھے پتہ لگا تھا تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ بچہ, اس کے نمبر اچھے نہیں آتے, لیکن دوسرے والے کے, آپ کو کون سا بچہ زیادہ عزیز ہوگا؟ ظاہری بات ہے جو پہلے والا جس کے نمبر زیادہ آتے ہیں. لیکن آپ سچ بتائیے, کیا زندگی کی سکلز جو ہیں یہ جس کے نمبر کم آ رہے ہیں اس نے زیادہ
سیکھی ہیں یا وہ پہلے والے نے زیادہ سیکھی ہیں، جس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کس حالت میں ہے، اس کی ماں کس حالت میں. میں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہہ رہا کہ یہ والا بندہ اس کے نمبر نہ آئے، پلیز اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا. میں چاہوں گا کہ یہ جو دوسرا والا ہے جس کو لائف سکلز بھی آئی ہیں، اس کے نمبر بھی اچھے آئیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو اس بات پر رکھیے کہ صرف بچوں کی تعلیم تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں اور ان کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا ہے بس. تو یہ سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کا ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم نے نیکسٹ پروگرام بھی اسی پر کرنا ہے، مزید آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے اسی طرح ہم اختتام کی طرف نہیں جاتے، آپ کچھ عرض کرتے ہیں اور ہم تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، تو آپ پلیز آج کیا ہمیں سنائیں گے؟ آج میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں، بلکہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک نظم سنائی تھی، آج میں ایک غزل سناتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ غزل یہ ہے کہ تخیل کو سہارا چاہیے تھا. جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے نا، تخیل کو سہارا چاہیے تھا، ہمیں ایک استعارہ چاہیے تھا. بس اتنا تھا کہ اس نے مڑ کے دیکھا، بس اتنا تھا کہ اس نے مڑ کے دیکھا، تصور کو اشارہ چاہیے تھا. بس اتنا تھا کہ اس نے مڑ کے دیکھا، تصور کو اشارہ چاہیے تھا. میسر تھا ذرا سا پیار لیکن ہمیں سارے کا سارا چاہیے. واہ واہ. میسر تھا ذرا سا پیار لیکن ہمیں سارے کا سارا چاہیے تھا. محبت ایک سمندر کی طرح تھی، ہمیں جس کا کنارہ چاہیے تھا. محبت ایک سمندر کی طرح تھی، ہمیں جس کا کنارہ چاہیے تھا. وہ خود کو راز رکھنا چاہتا تھا، وہ خود کو راز رکھنا چاہتا تھا، ہمیں وہ آشکارا چاہیے تھا. بہت سے ہاتھ تھے جو تھام لیتے، بہت سے ہاتھ تھے جو تھام لیتے، ہمیں لیکن تمہارا چاہیے تھا. واہ واہ. اور جو اپنے بس میں تھا سب کر لیا تھا، جو اپنے بس میں تھا سب کر لیا تھا. مقدر کا ستارہ چاہیے تھا. زبردست، ویری نائس، تھینک یو سو مچ سر. آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا بہت موقع شکریہ. ملا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہم نے آج یہ جانا کہ بڑا آدمی بننے کے لیے تربیت کا بہت عمل دخل ہے، اور تربیت پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے. بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ کو گھر میں SOPs بنانے ہیں، آپ ایک نظام بنائیں جس کو بچے فالو کریں، ان پہ کچھ انفورس نہیں کریں. انشاءاللہ مزید بھی اسی سلسلے کو ہم بڑھائیں گے اور مزید بھی ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی لیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.